नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रोग्राम में इस नशिस्त में 3 इशूज़ हमारे सामने हैं। एक तो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने गुज़िश्ता शब बताया जाता है कि पेशावर की तारीख़ का गालिबन सबसे बड़ा जलसा किया। कभी एक जगह पे एक मुकाम पे पेशावर शहर में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखा नहीं गया। बहुत ही और उसको मतलब सभी टेलीविज़न चैनल्स को दिखाना भी पड़ा। क्या कहा उन्होंने वहाँ पर कि डाकुओं को लाकर बिठा दिया अमेरिका ने, वो टुकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। हम अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करने आए हैं, ये हकीकी आजादी करने आए हैं। ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। ये शहबाज शरीफ, ये जो तुम कार्रवाई कर रहे हो हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हो, कान खोल के सुन लो। जिस दिन हमने कॉल दे दी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ताबड़तोड़ हमले उन्होंने किए शहबाज शरीफ साहब पे, पीडीएम के लीडरान पे। इस सिलसिले में आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से। डीजी आईएसपीआर ने बहुत सी चीज़ों की वजाहत की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो ना एक्सटेंशन चाहते हैं, ना वो एक्सटेंशन की ज़रूरत लेंगे और वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने फॉरेन कॉन्स्पेरेसी के हवाले से भी एक्सप्लेनेशन दी, वो सुन लेते हैं। के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं, उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस सलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। इस इनपुट को अगर डी क्लासीफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डी क्लासीफाई कर सकती है कि डिमार्श दिए जाते हैं। डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। आप मुल्क की जिस तरह उस सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, लेकिन उसके बाद लोगों के जहनों में बहुत से सवालात पैदा हुए जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। वो ये भी है कि अगर इंटरफेरेंस है तो फिर इंटरफेरेंस और साजिश में कितना फ़र्क रह जाता है, ये भी एक सवाल है। तीसरी जो अहम डेवलपमेंट है आज की वो ये कि बिल आखिर तहरीक इंसाफ के 123 मेंबरान के इस्तीफ़े जो एक्टिंग स्पीकर कासिम सूरी साहब ने नेशनल असम्बली के सेक्रेटरीट में कंफर्म किए, उन्हें उनके हवाले से उन्हें कबूल कर लिया गया है और नेशनल असम्बली के सेक्रेटरीट ने इन इस्तीफ़ों को नोटिफाई कर दिया है। यूँ तहरीक इंसाफ का जो बड़ा बल्क है, यूँ थे तो 155 लोग असम्बली में, लेकिन 155 में से 123 लोग इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब, वो अब सड़क पे आ गए हैं, वो अब असम्बली और पार्लियामेंट में नहीं है। ये 3 पैरेलल डेवलपमेंट्स हैं। उसके लिए चौथी एक डेवलपमेंट है जिस पर कोशिश करेंगे कि बात करें कि किस तरह से पाकिस्तान में महज ये कह के कि अगले शख्स ने मेरी बेइज्जती की है, मेरे बारे में कुछ कहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान में एक तशद्दुद जो है करने की आवाज़ है, जिस कोई अदालत कोई हुकूमत उसके बारे में कुछ करती हमें नज़र नहीं आती। तो मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, बहुत दफ़ा पार्टिसिपेट कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम्स में, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, टेलीविज़न चैनल सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, एक टेलीविज़न चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से। और रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए, पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उसके अलावा ऑथर भी हैं एक से ज़्यादा किताब के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स वंस अगेन। इरशाद भट्टी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है? कल का जो पेशावर का जलसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके जवाब में ऐसा लगता है कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े जो है मंजूर हो गए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट? भाईजान, सवाल पे आने से पहले 3 जुमले। पहला तो शौकत तरीन साहब का जुमला है कि मुबारक हो इस कौम को कि उन्होंने आज कल परसों फरमाया कि हमारे पास कोई मुआशी प्लान ही नहीं था। मुआशी प्लान शहबाज शरीफ साहब का नहीं, शौकत तरीन साहब। अच्छा, शौकत तरीन साहब कि हमारे पास कोई मुआशी प्लान ही नहीं था, वो बनाते बनाते हमें देर हो रहा है। हालांकि हम समझते थे कि इमरान खान साहब बताते थे कि मुआशी प्लान है, हमारे पास मुआशी टीम है, मसाइल हल है। दूसरा, मुबारक हो कि शहबाज शरीफ साहब जो ज़मानत पर वज़ीर आज़म हैं ऑन बेल, और जो ग्रंटर हैं नवाज शरीफ साहब के, उसमें भी फेल हो गए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए सफारती पासपोर्ट जारी किया है, इस पर भी कौम को मुबारक हो। तीसरा, मरियम नवाज साहबा विक्ट्री का निशान बनाते हुए दोबारा पीएम हाउस में गई हैं।
तो इस पर भी कौम को मुबारक हो। उनको कोई ओहदा दिया गया है इस हुकूमत में? नहीं, किनको? मरियम नवाज साहब उनको ओहदे की ज़रूरत है? अच्छा, हद हो गई है। आप ये तो बदामी साहब का मासूमाना सवाल तो पीछे ही रह गया, आपने तो हद ही कर दी इस सवाल करके। मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह उनको खुश रखे, उनको किसी ओहदे की ज़रूरत है? नायब सदर हैं, हाँ। वो पार्टी चलाते हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ कि फॉर्मर जो वज़ीर आज़म थे उनके रिश्तेदार नहीं आया करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में? तो इनके तो सारे मौजूद थे। अभी हसन हुसैन ने भी आना है, सलमान ने भी आना है, और अभी अली इमरान ने भी आना है, बाकी सारों ने भी आना है। ये इनका अपना पीएम हाउस। इसकी अगली मुबारकबाद क्या है? हाँ, उस अगला आ गया है कि तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पेशावर का जलसा अनडाउटेबली पेशावर की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ, ठीक, नंबर 1। नंबर टू DGISPR की बहुत अच्छी बर वक्त वजात, वो जो आपने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले 2-3 के फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल सही। और फ़ौज माजी की गलतियों का अजाला वो जो करना चाहती है। ठीक। तो अब ये वक्त आ गया कि हमारे सियासतदान भी जो है ना, वो फ़ौज को सियासत में ना घसीटें, हाँ। और वो भी एक मरतबा इकट्ठे हो के हमसे माफ़ी मांगे कि हमने माजी में क्या क्या गलतियाँ की, उनका अजाला करना। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा वेलकम किया DGISPR की। बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि अपने फ़ायदे की बात हुई है ना, हाँ। अल्लाह के फजल से। मैं आपको सिर्फ सवाल पूछ रहा, ये एक सुप्रीम कोर्ट है, कल इस पे कौन चढ़ाइयाँ कर रहे थे? ये पूरी जो आज हुकूमत है, पूरी PDM सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, फलाना, कोई मान ही नहीं रहता सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को, कि नहीं मानते। आज सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कितनी महबूब और हो गई, अदब में मरे जा रहे हैं। हाँ। किसी गरीब आदमी के लिए कभी कोई सेशन कोर्ट, मैंने चीफ जस्टिस साहब से बसद अदब सवाल पूछा था और ट्वीट किया था, मैंने उनसे पूछा था, कभी किसी हम गरीब आदमी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुली हो, फुल डे समात हुई हो, या ताले कोई भी कोर्ट न खुली हो, कोई भी छोटा नीचे सेशन जज कभी कोई खोल लिया हो कि गरीब आदमी का मसला है, हाँ। इसके घर का मसला है तो नहीं, हाँ। अच्छा, दूसरा इलेक्शन कमीशन, सबसे पहला मुजाहरा किसने किया था? अपोजिशन ने, मौलाना साहब ने। इलेक्शन कमीशन को बुरा लगता था, हुकूमत को अच्छा लगता था, इमरान खान हुकूमत को, अब उनको बुरा लगता, अच्छा लगता है। नैब बुरा लगता था अपोजिशन को, और लगाया उन्होंने खुद था। अमेरिका का किरदार, नवाज, यमन की जंग की मुझे सजा मिली, एटमी धमाकों की मुझे सजा मिली, आज इमरान खान थोड़ा सा लंबा हो गया मुझे। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा, सारों के तुम जिम्मेदार हो, नवाज शरीफ साहब, सारे आज PTI के जलसों में उसका होता है। जावेद इकबाल, उन्होंने लगाया, उनको बुरा, इनको अच्छा। अब ये सारे ना, इनको इस तरफ रहने दे। फौज का अच्छी बात है, लेकिन कोई साजिश नहीं हुई, ये तो ठीक है, लेकिन मुदाखलत, यस। सफारती लैंग्वेज नहीं थी खत की, यस। तरीके अदम एतमाद से पहले तो मानते ही नहीं, खत है ना, हाँ। खत है, उन्होंने बुलाया है, हाँ। तरीके अदम एतमाद से पहले उस खत में 9 मरतबा तरीके अदम एतमाद का जिक्र है, और उस खत में इमरान खान जाएगा क्या होगा, रहेगा क्या होगा, बाद में क्या होगा, वो तो है। सब अगर एक बैरूनी ताकत और बड़ी ताकत, अमेरिका जैसी ताकत जो है वो इंटरफेरेंस कर रही हो, और वो ये चाह रही हो कि एक हुकूमत को चले जाना चाहिए, और अगर ये हुकूमत नहीं जाएगी तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर चली जाएगी तो फिर माफ़ कर दिया जाएगा, इसके लिए क्या लफ्ज़ होना चाहिए सर? वो केबल जो है, मैं उसके मुंदरजात से तो मुझे नहीं पता उसमें क्या है, सुनी सुनाई बातें ही हैं, लेकिन वो तो उसकी अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज हो तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है। सुनी सुनाई तो नहीं है ना, उसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी नहीं सर, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उस पर कमेंट कर चुकी है ना, उसके ऊपर वो अपना पूरा रिएक्शन दे चुके हैं, और आज DGISPR ने भी कहा कि वो एक जो है वो एक इंटरफेरेंस है। उन्होंने कहा कि साजिश नहीं है, इंटरफेरेंस है, और उसके कंटेंट्स भी जो है वो सारे सामने आ चुके हैं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को चले जाना चाहिए, अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में चली जाएगी तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, अगर रहेगी तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर ये है तो इसको लफ्ज़ क्या होना चाहिए इसके लिए? नहीं, देखिए, कंस्पिरेसी तो नहीं हो सकता, साजिश की जो बात की जा रही थी, देखिए वो तो आज जो DGISPR ने बड़े वाज़े अंदाज में, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है उसमें भी साजिश का तो लफ्ज नहीं है और ना ही जिक्र है। साजिश तो देखे ना, अमेरिका साजिश करता रहा है, लातीनी अमेरिका में, चिली में, कई और ममालिक में जहाँ पे अमेरिका कू करवाता था या वज़ीर आज़म को, प्रेसिडेंट्स को हटवाता था, वो एक और तरीका कार होता है, और उसके लिए जो है वो आप किसी सफ़ीर को नहीं बताते कि हम ये साजिश करने जा रहे हैं ये। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, अंदरूनी सियासत में अगर वो कमेंट कर रहे हैं, अगर वो ये प्रेफरेंस शो कर रहे हैं कि जी इस गवर्नमेंट के साथ हम ताल्लुकात नहीं करेंगे अच्छे, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का
کا استعمال کریں گے تو وہ نامناسب بات ہے سفارتی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی. تو بات یہ کہ انٹرفیرنس کا اور اس کے لیے عارف حمید بھٹی صاحب آپ کے ذہن میں کیا لفظ آتا ہے؟ ہم اگر مان لیں کہ سازش نہیں تھی، انٹرفیرنس تھی بڑی سیریس قسم کی، اس کے لیے لفظ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں حکومت چلی یا نہیں چاہے گی تو کانسیکوینسز ہوں، اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ نے کہا کیا اچھی بات ہے، آپ کو امریکہ کی غلامی مبارک ہو، 20 کروڑ عوام کو امریکہ کی غلامی مبارک ہو، یہ اچھی خبر ہے. کیونکہ غلام ایسے 1947 میں بڑوں نے غلطی کی، قربانیاں دی اور 22 کروڑ غلطی کی. اب آپ بتا دیں مجھے مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے؟ مداخلت کیا کی؟ مداخلت کی جو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان کے مطابق کیا بیوقوف بنا رہے ہیں، کہتا ڈاٹا منگے پیڑے دین والے بھی بتھیرے، غریب منگے آٹا دین والے دا بھی گھاٹا. ارشاد بھٹی اور صاحب علم کہہ رہے ہیں مداخلت کی ہے، سازش نہیں. اور یہ کیا سازش ہوتی ہے کہ ایک امریکہ بیٹھا شخص کہتا ہے اگر عمران خان کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے چلے گئی تو میں آپ کو معاف کر دوں گا، رہی تو زیادہ مشکلات ہوں گی، آپ کا جینا دوبر کر دیا جائے گا. میرے بھائی کیا سازش اور کس کو کہتے ہیں کہ اس کو تباہ کر دو اس آدمی کو، اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اس کی زندگی اجرن کر دوں گا، اس کا جینا مشکل کر دوں گا، اس سے اس کی آزادی چھین لوں گا. مداخلت اور مجھے سازش میں فرق بتایا نا. یہ مداخلت انہوں نے یہ پوچھا تھا امریکن سفیر نے پاکستانی ایمبیسڈر کو بلا کے کہ لاہور کا ویدر کیسا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اینک کیسی پہنی ہے، ارشاد بھٹی صاحب نے آج ٹاک شو میں کیا گفتگو کیا، مداخلت کیا کیا؟ اگر مداخلت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے تو اس کو سازش نہیں کہیں تو اچھا لفظ کوئی بتائے نا، میں بھی تھوڑی سی بے ضمیری سی بات سیکھوں. بتائے مجھے آپ ڈاکٹر. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی تجویز کر دیتے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ سازش سے بھی ضدی کام ہے. رضا رومی صاحب نے کہا غیر مناسب تھا، نامناسب تھا. اگر میں ادھر معصوم نہیں مداخلت نہیں، مداخلت کس چیز کی؟ مجھے تو ایسے یہی سمجھ آتا ہے کا سائز پوچھا، میرا قد پوچھا، کیا ارشاد بھٹی کی گفتگو پوچھی، کراچی کا ویدر پوچھا، کیا مرغی خانے کی بات پوچھی، کوئی کٹے کے پوچھی، کیا پوچھا انہوں نے؟ کیا مداخلت کی؟ کیا مداخلت کی کہ عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد سے نہ ہٹایا گیا تو آپ کا جینا مشکل کر دیں گے. یہ سازش نہیں تو سازش ہوتی کیا ہے؟ ساڑھی واری آندھی تو تاڑھا ایشو ہی نہیں رہتے. اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ طاقتور ہونا چاہیے. اور بڑے ایشوز ہیں، اور ہائی کورٹ کو بلا لو، اور بڑے ایشوز ہیں، میں اس کو سمجھ کر دیتا ہوں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بلا لو اور کہتے ہیں سازش نہیں ہے. ناظرین مجھے جو سمجھ آتا ہے کہ جو کچھ نسل در نسل 40 سال ڈسپیچ میں کمیونیکیشن میں کہا گیا ذلیل ہوتا ہے. واشنگٹن نے ایک رجیم چینج کی خواہش کا کم از کم اظہار کیا. منیمم پاسبل یہ ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی اور رجیم چینج کی خواہش کا اظہار کیا. کس سے کیا، کیوں کیا، وہ ایک الگ سوالات ہیں، بہرحال یہ انہوں نے کیا. آگے ہم نکلتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، پشاور کا جلسہ بہت بڑا ہوا، جلسے عمران خان صاحب پہلے بھی بہت بڑے بڑے کرتے رہے ہیں. جلسوں سے کیا انہیں ارلی الیکشن مل جائے گا؟ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ اس کے بعد وہ کراچی جا رہے ہیں 16 تاریخ کو سیٹرڈے کو، اس کے بعد وہ لاہور آ رہے ہیں مینار پاکستان میں، کراچی میں مزار قائد کے باہر، پھر اس کے بعد دوبارہ علامتی اسی طرح سے پروٹیسٹ ہوں گی. تو یہ جو پورا پروسیس انہوں نے شروع کیا ہے، کیا اس سے وہ ایک ایڈجسٹمنٹ، اکوموڈیشن، ذہنوں میں تبدیلی پیدا کر پائیں گے کہ بھی اس ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے؟ نہیں، اب آپ اس کو نا سلسلے وار جوڑیں. عمران خان کے 3.5 سال، 4 سال ہم سارے تنقید کرتے رہے، بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ، یو ٹرن، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں، وغیرہ وغیرہ کرتے رہے. عمران خان اس سے نکلے تو مولانا صاحب، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جب اکٹھے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، الٹرنیٹو کیسا ہے؟ یعنی یہ خدا کا، یعنی عمران خان سے تو جان چھوٹ جائے گی لیکن ان سے کیسے چھوٹے گی؟ انہوں کے تو بچوں کے بچے تیار ہو چکے ہیں نا. آپ دیکھیں نا، دونوں ضمانت پہ ہیں. ایک باپ وزیر اعظم بن جائے گا، بھٹو نے بی بی سی کو ایک بہت انٹرسٹنگ انٹرویو بھی دیا ہے. ہاں، یعنی باپ وزیر اعظم ضمانت پہ، بیٹا ابھی بن جائے گا 16-17 کو ماشاءاللہ آدھے پاکستان کا وزیر اعلیٰ. اسی طرح سندھ ان کے پاس قابض، انہوں نے کہا ہم کریں. ایک دوسرے کڑی یہ آگئی. تیسری کڑی، عمران خان کو مدت سے پہلے نکال دیا. نکالا کیسے؟ اکٹھے ہوئے، ایک اور خط آ گیا عدم اعتماد سے پہلے
اور اب بائیڈن کا کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ ترکی میں جو ہم چینج لائیں گے وہ ڈیموکریٹک والوں کو یا ڈیموکریٹک پروسیس سے چینج لائیں گے اور ان کو فنڈ کریں گے اور ان کو کھڑا کریں گے تاکہ اردوان کو اور سرد جنگ میں 72 مرتبہ کوشش کی انہوں نے مختلف ملکوں میں حکومتیں چینج کرنے جلسوں کے اچھا تیسرا یہ ہو گیا. چوتھا کیا عمران خان نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا, میرے خلاف سازش ہوئی. اب یہ اس کا لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے ایسے, لیکن عمران خان بنی گالا میں بیٹھا, اس نے کال بار دی تو پورے پاکستان میں لوگ نکل آئے. وہ خاصا امپریسو اتنی تعداد میں میری زندگی میں آج تک لوگ نہیں اسپونٹینیسلی ایک ہی وقت. اچھا اور پھر اس کے بعد کیا آ گیا, قومی اسمبلی کے استعفے, پھر اس کے بعد کیا آ گیا پشاور کا جلسہ, پھر اس کے بعد کیا آئے گا صوبائی اسمبلیوں کے استعفے. تو اس کے بعد پھر آئے گا عمران خان اچھا حکمران ہو نہ ہو لیکن اس سے بیسٹ اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں. اپوزیشن لیڈر جو ہے تو اور یہ وقت ایک میں بریک لے لوں. ناظرین, جو سوال میرے ذہنوں میں ہے, جو آپ سب کے ذہنوں میں ہے, کہ سابق ایکس پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر نے جو ایک پروسیس شروع کیا ہے, پہلے سڑکوں پہ احتجاج کا, لوگ بہت نکلے ہیں, ایک غم و غصے کا اظہار ہے, پشاور کا بہت بڑا جلسہ, کراچی کا جلسہ, لاہور کا جلسہ, پھر لوگ نکلیں گے. اسمبلیاں جو ہیں وہ فارملی چھوڑ دی گئیں. پہلی دفعہ کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے, یہ غالباً میرے نہیں خیال اس سے پہلے کبھی ہوا ہے, کہ ان ماسے انہوں نے اسمبلیوں سے ریزائن کر دیا. اس کے بعد وہ پروونشل اسمبلیوں سے بھی ریزائن کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں سے کیا وہ اپنے مقاصد ایک ارلی الیکشن کا 90 دن میں 100 دن میں حاصل کر پائیں گے؟ ایک سوال ہے جس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, ویلکم بیک. اس سوال کی طرف چلتا ہوں. عارف حمید بھٹی صاحب, جو سوال اس وقت پوری قوم کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب جو سٹیپ بائی سٹیپ ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسمبلیوں سے ریزائن کر دیا ہے, یہ جلسے کروا رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, اور بہت ایک پبلک اوپینین بھی بن رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں اتنا پریشر جنریٹ ہو سکے گا کہ بہت جلدی انتخابات ہو سکیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے کوئی 8-10 الیکشن ایز ایک جرنلسٹ کور کی ہیں. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم, کل کا جلسہ تاریخ کا شاید پشاور کا بہت بڑے جلسوں میں سے ایک بڑا جلسہ ہو, آئندہ بھی بڑے جلسے کریں گے. پر میں نے اپنی پوری زندگی میں جلسے جلوسوں سے حکومتیں جاتی ہوئی نہیں دیکھی. میں نے اپنی پوری زندگی میں جلسے 126 دن کا دھرنا عمران خان صاحب نے دیا تھا غالباً 2014 میں, اگر میں غلط نہیں ہوں, اور میں اور آپ ایک دن باہر بھی بیٹھے تھے, تو وہ حکومت نہیں گئی. پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم نے ہر شہر میں جلسے کیے, جلوس کیے, بہت کچھ کیا, حکومت نہیں گئی. خود آج جو اقتدار میں ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, ون ٹو آل کہتے تھے کہ کسی کی مدد کے بغیر عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اس کے کلپس آپ کے پاس بھی سینکڑوں ہوں گے, محترم رومی بھائی صاحب کے پاس بھی ہوں گے, ارشاد بھٹی صاحب کے پاس بھی ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا وہ جلسے بڑے کریں گے, کرتے رہیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا جلسے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس میں اس ملک میں ڈاڈے دی ستی بھی سو ہے, ہم فرق کس چیز سے پڑے گا کر نہیں سکتے یقیناً. نہیں, میری نظر فرق کس چیز سے پڑے گا. ہاں, حکومت کی جو نہیں, وہ دھرنا دیں 100, میرے خیال میں تو انہیں ریزائن نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں جب ہوتے ہیں تو 30 لوگوں نے بڑی مشکل کھڑی کی ہوئی تھی. باہر جلوس نکالتے, اندر پریشر ڈالتے, کیونکہ یہ اندر کی کمپنی نہیں چلنی. کیونکہ انگل جو آپ نے نئی گاڑی حکومت بنائی ہے نا, جو نئی مہنگی سے مہنگی بیلٹ گاڑی یا جو بھی ہے, اس میں چنچی کا انجن ہے, ٹرالی کا پلگ ہے, بریک شو کسی اور کے ہیں, باڈی کسی اور کی ہے, وہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی. لیکن اس میں عمران خان کے قریب اتنے نادان دوست ہیں کہ وہ ان سے اتنے غلط فیصلے کرا لیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ مجبور کر سکے, ماں سوائے یہ کمپنی آپس میں لڑ پڑے. جلسے جلوسوں سے حکومت پی ڈی ایم کی ہسٹری نکال لیں. 1 سال پہلے کسی نے تصور کیا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, اور نواز شریف جو اشتہاری ہیں علاج کرانے کے لیے گیا, ڈپلومیٹ پاسپورٹ جائے گا اور وہ ڈم دباتے ڈھول بجاتے ہوئے آئیں گے. تو یہ پاکستان ہے, یہاں چڑیا ہاتھی کو پکڑ کے دوسرے گاؤں میں پھینک سکتی ہے. ادھر کل کا فیوچر کی پریڈکشن کرنا میرے لیے تو ممکن نہیں. دونوں صاحب علم ہیں, وہ کر سکیں تو اور بات ہے. ذرا پھر رکیں. بالکل ارشاد بھٹی صاحب, بیسکلی طور پہ دیکھیں, عارف حمید بھٹی صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے.
کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی جلسے کیے, انہوں نے دھرنے کیے. میں رومی صاحب کی طرف بھی آتا ہوں, وہ ایک اور کویشچن لے کے آؤں گا کہ یہ اس میں ان کو کامیابی پہلے بھی کبھی کسی کو نہیں ہوئی, کوئی حکومت اس طرح سے بھی گئی بھی نہیں ہے, اور پھر یہ اسمبلیاں انہوں نے چھوڑ دیں, اور یہ کوئی جو ہے بہت زیادہ یہ کوئی اچھی ان کی اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی. اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو میرا یہ مکمل سٹینس ہے کہ جلسوں جلوسوں سے سڑکوں پہ آ کر نہ کل حکومت گرانا ٹھیک تھا نہ آج ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات جو بھٹی صاحب نے کی, بڑی اس میں ایک لاجک ہے کہ اسمبلیوں میں رہتے تو اندر باہر احتجاج کرتے, ہر پروسیس کا حصہ ہوتے, اور نگران حکومت تک اس پروسیس میں نہیں اس میں ہوتے. لیکن عمران خان نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یہ وہ کیوں بہتر نہ ہوتا, اندر بیٹھنا کیوں بہتر نہ ہوتا. میں آپ بتاتا ہوں وہ عمران خان کا کیا سٹانس ہے کہ ایک امریکہ نے میرا رجیم چینج کیا ہے, اپوزیشن اس کی اعلیٰ کار بنی ہے, تو اب اس اسمبلی میں بیٹھ جانا کا مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ مان جانا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, میں ان جو بیرونی رجیم چینج کیا اس کے ساتھ بیٹھ کے میں اپوزیشن کروں گا. اب دوسری بات, جو اس جانے کے بعد کیا ہوا, اپوزیشن پوری چلی گئی. اصل اپوزیشن اور خریج اپوزیشن عمران خان ہی ہے, باقی یہ تو سارے ہیں, یہ حکومت میں ہیں 11 پارٹیاں. جس اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہوگی, 123 ممبران نہیں ہوں گے, اس اسمبلی کا منطقی, اصولی اور اخلاقیاتی جواز کیا رہ جاتا ہے؟ کس سے قانون سازی کریں گے, کون ادھر بیٹھے گا, کون قائد حزب اختلاف ہوگا, آپس میں ہی بانٹیں گے نا, تو قائد حزب اختلاف بن جا, میں قائد ایوان بن جاتا ہوں. تو یہ تیسرا مرحلہ میں جب وہ جلسے ساتھ ساتھ کرتے آئیں گے اور ساتھ ساتھ پھر وہ یہ ادھر کرتے جائیں گے, صوبائی اسمبلیوں پہ جائیں گے, تو اس کے بعد کتنے ضمنی انتخابات کروائیں گے, کتنا خرچہ ہوگا الیکشن کی حکومت 6-4 کر کے نہیں کتنے ان کا یہی ہوگا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کروا لیں, سارے ان کے ہو جائیں گے, تو کیا لوگ مانیں گے کہ یہ وہ اسمبلی نہیں, کچھ بھی نہیں. یعنی اپوزیشن نے کیا رولا ڈالا ہوا تھا. اچھا ایک تو مزے کی بات ہے کہ یہ دھاندلی کی اسمبلی تھی, جعلی مینڈیٹ تھا, اس سے عمران خان بنے تو سلیکٹڈ ہے, اس سے یہ بنے تو وہ شہباز شریف تو الیکٹڈ ہے. تو اچھا یہ جو دھاندلی کی پیداوار, یہ اپوزیشن کے سارے, تو دھاندلی کی پیداوار وہی اسمبلی موجود ہے جس کا دھڑ حلال ہے سر حرام ہے, تو وہ اس میں موجود کوئی مانے گا نہیں. پھر دوسری بات ہے مسائل بے تحاشا ہیں, ڈیلیور کوئی نہیں پائے. پھر جو اراوند بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ گاڑی ہے, نیو گاڑی ہے, اس کی جو باڈی ہے وہ ٹرک کی ہے, اس کے جو انجن ہے وہ بس کا ہے, اس کا جو ٹریکٹر کا اس کے سٹیئرنگ ہے, اس کے پہیے سائیکل کے ہیں, تو یہ کب تک چلے گا. پہلے دن ہی وسیم اختر لڑ پڑے تھے کہ ہماری پرچی تو پڑی ہی نہیں گئی. پھر شہباز شریف صاحب کو K4 جو پانی کا کراچی میں جا کے جھوٹ اتنا تاریخی بولا کہ وہ میں سارا کروں گا, حالانکہ وہ طریقہ انصاف کر کے گئی تھی. اس کے بعد نواز شریف میٹرو کو شہباز شریف صاحب نے اسٹیپ اٹھایا کہ ایئرپورٹ کو کنیکٹ کر دیں پشاور روڈ سے آگے میٹرو کا, وہ 5 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ, اس طرح کے اسٹیپس تو اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد اور بھی اسٹیپس ہیں. نواز شریف صاحب کا آنا بھی اسٹیپ ہے, اپنے کیسز بھی اسٹیپ ہیں, حمزہ کے کیسز بھی اسٹیپ ہیں, فیملی کے کیسز بھی اسٹیپ ہیں, باقی اپوزیشن کیس. اس پر جب وہ کیسز میں ان کو ریلیف ملے گا تو اس وقت بھی عمران خان کا مقدمہ مضبوط ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا رضا رومی صاحب, چونکہ آپ کا بین الاقوامی معاملات کے امریکہ میں بھی بہت آپ رہے ہیں, گزشتہ 10 برس میں بہت وقت آپ نے وہاں سے گزارا, وہاں سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ لفظ کانسپریسی ٹھیک نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے پاکستان میں حکومت بدلنے کے پروسیس میں امریکہ کی دلچسپی تو بڑی واضح ہو چکی ہے. ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس رجیم چینج میں انٹرسٹڈ تھے. اب عمران خان صاحب کا جس قسم کا پولیٹیکل ریٹرک ہے سڑکوں کے اوپر, جس میں وہ بار بار ذکر امریکہ کا کرتے ہیں اور ان کے فالوورز بھی امریکہ کا ذکر کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ایک سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کو امریکہ دوبارہ پاکستان میں اقتدار میں آنے دے گا, کتنا ہی وہ پاپولر کیوں نہ ہو الیکشن کے نتیجے میں؟ دیکھیے موید بھائی, یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل مشرف نے 1999 میں جب کو کیا تھا تو امریکہ اس کو کا مخالف تھا. آپ کو یاد ہے کلنٹن یہاں پہ ایک دن کے دورے کے لیے آئے تھے, انہوں نے ایک تصویر بھی نہیں کھنچوائی تھی. پاکستان میں اکثر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں سیاسی, وہ پاکستان کے اندرونی محرکات پہ ہوتی ہیں, اور وہ ضروری نہیں کہ ہر چیز ان کے اشارے پر ہوتی ہے. اگر کل کو اگر الیکشن ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کو اکثریت ملتی ہے, تو کیا کر لے گا امریکہ؟ کچھ نہیں کر سکتا. رہی بات, دیکھیے یہ بات جو ہے نا, یہ سازش کی یا انٹرفیرنس کی, یہ جب تک وہ کیبل منظر عام پر نہیں آئے گی, جو کہ ایک اندرونی ایک میٹر ہے کہ اس میں ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کیا ہے. دیکھیں نا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ یہ الاؤ نہیں کرتا کہ ہر ایک کو دیا جائے, لیکن ہمیں پڑھ کے سنایا گیا وہ سارا کیبل, اور یہ اجازت نہیں تھی کہ اس کی تصویر لے. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں نا, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے, بتا کے کوئی حکومت نہیں ہٹاتا. سازش جو ہوتی ہے نا, کنسپریسی, اس کا ایک بنیادی پہلو ہوتا ہے سیکریسی.
اس میں خفیہ انداز سے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، جو کہ پہلے بھی کہا گیا. بہرحال چلیے چھوڑیے یہ بحث لا یعنی ہے. اس وقت جو معاملہ ہے کہ کیا اینٹی امریکنزم، میرا تو یہ اب سوال ہی نہیں ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے امریکہ کے خلاف ہی سٹینڈ لیا ہے، ایک ایسا لیڈر جو بات ہی صبح شام امریکہ 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 کر رہا ہے، وہ ایسے لیڈر کو امریکہ آنے دے گا دوبارہ؟ یہ میرا سوال تھا. آپ نے کہا کہ آ سکتے ہیں. بالکل آ سکتے ہیں. اور میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھیے پاکستان میں اقتدار کا جو کھیل ہے، آپ سب بہت جہاندیدہ لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں کیسے آتی ہیں اور کیسے جاتی ہیں. امریکہ بہادر جو مرضی کرے، پاکستان کے اندر جو مقتدر ادارے ہوتے ہیں اور اس میں اب سپریم کورٹ بھی شامل ہوتی ہے، یہ جب تک وہ نہ کرے. 2018 میں خان صاحب کے لیے رستہ بھی اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے صاف کیا تھا اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، اور آج 2022 میں یہ دونوں ادارے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ بھی تو آپ کو دیکھیے نا پردہ سیمی پہ. اب اگر ہم اس کو، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سازش کا ایک بیانیے کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، پھر اس میں ہمارے یہ بڑے اہم سینسٹیو ادارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہوتا ہے. اور اس پہ ہمیں اپنے جو اہم ادارے خصوصاً قومی سلامتی کے، ان کو ایک دم ان کے اوپر ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، مجھے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں تو کرٹیکل رہا ہوں ہمیشہ کہ آرمی کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. لکھا بھی ہے میں نے، میری پبلک پوزیشن ہے، اسی کے اوپر تو لوگ وہ برا بھلا کہتے ہیں جی غدار ہیں یہ اور وہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک وقت آتا ہے کہ کوئی نیشن سٹیٹ اپنی آرمی کے بغیر نہیں چل سکتی. آج یہ آرمی کے خلاف جو پلے کارڈز اور جس طرح کی، اب تو کچھ ٹھنڈا ہو گیا معاملہ، لیکن جو کیمپین چلی ہے سوشل میڈیا پہ، میں سمجھتا ہوں وہ قابل مذمت ہے. اور اگر عمران خان صاحب کے کو چاہیے کہ وہ اس کو روکیں، وہ باقی ٹھیک ہے، وہ بالکل امریکہ کو پوچھیں، شہباز شریف کے کیسز کا پوچھیں، کرپشن کو جو ہے وہ اپوز کریں. لیکن پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ اگر ہیں تو پاکستان موجود ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو کنٹروورشل کیا جاتا ہے، ان کو گھسیٹا جاتا ہے پالیٹکس میں، تو یہ ملک کا نقصان ہے. جی اچھا، عارف حمید بھٹی صاحب، 4 دن ہو گئے جناب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے، ابھی تک ان کی کیبنٹ پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا. مختلف جماعتیں جو ہے سوچ رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ ظاہر ہے یہ تو اتنے عرصے سے تیاری کر رہے تھے یہ ساری جماعتیں مل کے کہ ان کو گرانا ہے، لگ بھی رہا تھا گرا دیں گے. کیا وجہ ہے کہ کیبنٹ نہیں بن پا رہی؟ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میں نے تو پہلے کہا یہ کمپنی نہیں چلنی، یہ کیبنٹ ایک دوسرے کے دشمن تھے. آپ ابھی تھوڑی سی بات میرا بھائی ارشاد بھٹی اخلاقیات کی کہہ رہا تھا. بھائی جب یہ الیکشن ہوئے، مریم نواز شریف، مولانا فضل الرحمان کہتے تھے یہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹروں نے دھاندلی کرائی ہے خلائی مخلوق نے، اس میں بیٹھنا بھی حرام ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ ڈاکو ہے. آج جب وزارت عظمیٰ ان کو ملی تو وہ جعل سازی ساری حلال ہو گئی. اگر 2018 میں نے مان لیا دھاندلی ہوئی تھی ان کے مطابق، مجھے بتائے وہی اراکین اسمبلی ہے نا، تو اب یہ حلال ہو گئی، اب خلائی مخلوق اچھی ہو گئی. میں کہتا ہوں جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان دشمن ہے. ایز اے ادارہ فوج کو انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. جو بھی ٹرینڈ چلاتا ہے یہ تو گندے آنڈے ہیں جو میرے ملک کے خلاف ہیں، کوئی بھی ہے. لیکن میری ایک گزارش ہے، اخلاقیات کی بات نہ کریں یہاں. میں نے کہا یہ مولانا فضل الرحمان کے کلپس نکالیں، یہ جعلی ہے، خلائی مخلوق ہے. کیا کر رہے ہیں کہ میں کوئی ڈاکہ مارے، دوسرا آپ کا دوست اس کا ڈاکہ جائز، وہ میری خواہ بھی خواہ نہیں لگتی آپ کو. خدا کا کرو ڈاکٹر صاحب، یہ کمپنی نہیں چلنی. امریکہ نے رجیم چینج کرایا ہے. جو لوگ کہتے ہیں انٹرفیرنس نہیں ہوتی، مشرف دور میں نواز شریف لندن، مدینے اور مکہ شریف میں نے ایک دفعہ روزہ بھی ان کے ساتھ کھولا. کہہ رہے تھے میں خدا کو سامنے، مدینے والے کے سامنے، کہ میں کوئی ایگریمنٹ کر کے نہیں آیا. تو کچھ عرصے بعد سعودی سفیر نے لیٹر لکھا دیا تھا یہ ایگریمنٹ ہے 10 سال کا. میرے بھائی ان سے اخلاقیات کیا کرتے ہو؟ ان کی گفتگو نہ سنو. گفتگو اچھی دیواروں بھی لکھی کر رہی ہوتی ہے، ان کی بھی عزت کرتے. ان کا عمل دیکھو، جو عمل اچھا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، حرام نہیں کھاتا. یہ کمپنی جو نہیں چلے گی اور کسی جھنڈے کو نہیں کرتا. بھٹی صاحب جلدی سے بریک سے پہلے، کمپنی نہیں چلے گی لیکن کتنی دیر یہ ہوگا کہ چلے گی؟ نہیں، کتنی دیر لگے گی اس کو نہ چلنے کو واضح ہونے میں؟ ابھی تو 4 دن ہوئے، 5 دن. جتنی دیر جس نے بنائی ہے اتنی دیر وہ چلائے گے. گرتی گراتی ڈگتی گراتی. عمران خان کو بھی آپ پہلے دن سے نہیں نا اسمبلی مان رہے تھے، 3.5 سال چل گئی. بھائی وہ چل گئی نا،
اب جو لائے وہ لے جائے گا جب تک چاہیں گے. یہ چھوڑے, اس پاکستان میں نا بڑی خوفناک ہسٹری ہے. 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی, 2 دفعہ نون لیگ کی گئی, کئی ڈکٹیٹر آئے. ادھر ڈاکہ چوری ڈاک صاحب وہ ہے جو میرے فائدے کا ہے, وہ جائز ہے. جس میں موعید پیرزادہ اور ارشاد بھٹی کا فائدہ ہے, میں کہوں گا یہ واجب القتل ہے, یہ آئین شکن ہے, یہ غدار ہے. اس پاکستان میں اداروں کو اور سیاستدانوں کو سیدھے راستے پہ چلنا ہوگا, ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی خدا نہ خواستہ داستانوں میں. اچھا, یہ ایک بریک میں لے لوں بات, ابھی بریک میں لے لوں. جی جلدی سے رومی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل یہ انہوں نے صحیح کہا ہے. ایکچولی مجھے رضا رومی صاحب بریک لینی پڑے گی, بالکل بریک میں سر کے اوپر آ کے کھڑی ہوگی. بریک کے بعد میں آپ کا کامنٹ بھی لیتا ہوں, پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ اور بھی بہت ایک انٹرسٹنگ ایشو ہے سامنے آیا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. عمران خان صاحب کی حکومت گرنے سے پہلے ہم مسلسل سن رہے تھے کہ آنے والی کابینہ میں شہباز شریف صاحب جہاں وزیر اعظم ہوں گے وہاں بلاول زرداری بھٹو پاکستان کے فورن منسٹر ہو سکتے ہیں. لیکن ایک دن پہلے جب بی بی سی نے بلاول زرداری بھٹو سے ایک سوال پوچھا کہ آپ کا تو تعلق ایک ڈینسٹک فیملی سے ہے, یعنی آپ کا خاندان مسلسل, آپ چشم و چراغ ہیں ایک سیاسی خاندان کے, اور آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ آپ کی ساری جماعتیں اسی قسم کی ہیں, تو بلاول زرداری بھٹو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے خاصے بے بس اور خاصے لاچار نظر آئے, خاصے کنفیوز نظر آئے. رضا رومی صاحب, ایک عام ہم سب کی توقع تھی کہ بلاول بھٹو بڑے زبردست اور بڑے کیریزمیٹک قسم کے فورن منسٹر ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ذرا سا ٹیڑھا کوسچن ان کو آ گیا تو وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکے اسے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ صرف پاکستانی انگریزی بول سکتے؟ دیکھیں جی, سوال تو مشکل ہے نا. اب اس سوال کا وہ کیا جواب دیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ کہیں گے کہ ڈائنیسٹیز اچھی ہوتی ہیں تو وہ بھی مسئلہ ہے, وہ کہیں بری ہیں تو پھر وہ خود اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ سوال ایک ایسا سوال ہے معید بھائی, اس کا تعلق تبھی ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوری عمل متواتر طور پہ چلتا رہے اور سیاسی پارٹیوں کے اندر احتساب کا ایک کلچر جو ہے وہ بنتا رہے, وہ نہیں بنتا. یہ بار بار انٹرفیرنس, بار بار جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کی وجہ سے ڈائنیسٹیز چل رہی ہیں, جنوبی ایشیا میں چل رہی ہیں, ہندوستان میں چل رہی ہے, بنگلہ دیش میں چل رہی ہے. پاکستان کوئی انوکھا لاڈلا تو نہیں ہے نا اس خطے میں. لیکن جو پہلے میں بات کہنا چاہتا ہوں, آپ کا مطلب ہے کہ اگر الیکشن ہوتے رہیں گے تو پھر یہ ڈائنیسٹیز ختم ہو جائیں گی؟ جی الیکشنز ہوں گے. سر میں اسی کو سوال کو تھا. ارشاد بھٹی صاحب, میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. ارشاد بھٹی صاحب, آپ یہ الیکشن تو بہت دفعہ ہوئے ہیں پاکستان میں, ڈائنیسٹیز تو نہیں جاتی یہاں سے. رضا رومی صاحب کا بڑا معصومانہ خیال ہے. بھائی ہیں میرے, ان کی رائے کا احترام, لیکن یہ موروثی سیاست یا زدہ سیاست ان الیکشنز کی وجہ سے, یہ شیموکریسی کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہے. نہ یہ ڈیموکریسی ہے, یہ شیموکریسی. ہاں, اور یہ اوپر سے ہم پہ مسلط ہے. جمہوریت تو ہے ہی کوئی نہیں نا. یہ جمہوریت ہے کہ بھٹو صاحب, نصرت بھٹو صاحبہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ, زرداری صاحب, بلاول صاحب اور پھر ان کے بچے آگے, اور اسی طرح نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ, مریم اور آگے جنید, اور اسی طرح سارے. تو مولانا صاحب کے والد, مولانا صاحب, ان کے بیٹے عبدالصمد اچکزئی, ان کے بیٹے, اور آگے ان کے بیٹے. یہ وہ لعنت ہے یہ موروثی سیاست کا. اچھا دوسری بات, اگر بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی میں اب دیکھیں کوئی اور بندہ, کوئی رضا ربانی نہیں ہے, تعریف کرتے ہیں بڑے جمہوری ہیں, بڑا سارا, وہ نہیں آ سکتے, وہ نہیں وزیر اعظم بن سکتے. یہ اس وقت دیتے ہیں کسی کو وزارت عظمیٰ جب آپ اس پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, نہیں لے سکتے تھوڑے سے. اب دیکھیں باپ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوگا, بیٹا وزیر اعلیٰ ہوگا, اسی طرح اور آگے آ کے پھر چاروں یہ بانٹ لیں گے. تو اس سیاست سے جان چھڑانے. عارف حمید بھٹی صاحب, رضا رومی صاحب کو آپ نے سنا, وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوتے رہے, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے, اتنی تو میری عمر ہوگی کہ الیکشن تو ہوتے ہی رہے یہاں بار بار, 2 2 3 سال کے بعد. لیکن پاکستان میں یہ جو موروثی سیاست ہے, جو خاندانوں کا ہولڈ ہے پاکستان کے الیکٹورل پالیٹکس میں, اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, سارے اسے کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن سے ختم ہو گئی یا یہاں پر کوئی فکری تحریک چلانی پڑے گی؟ نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, یہ مسلسل 14واں سال ہے تو بدترین جمہوریت کی شکل ہوئی ہے, بدترین. پاکستان میں جمہوریت کی دشمن سب سے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. یہاں وراثت کی لڑائی ہے. ادھر شریف آدمی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر موعید پیرزادہ کے پاس 15 کروڑ نہیں ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں جمہوریت آئی نہیں, ایسے 101 الیکشن کرائیں. اب ارشاد بھٹی صاحب نے سب ڈیٹیل بتا دی ہے. میں اس کے خاندان کیا بتاؤں, ہم غلام ہیں, ابن غلام ہیں. یہ ایسے 101 الیکشن کرائے, اگر ذرا بہتری آ جائے. 14 سال سے پیپلز پارٹی مسلسل سندھ میں ہے نا, ایک وزٹ کر کے آئے. ادھر قربانیاں دینے کے لیے کون تھا, اور ہر جماعت میں یہی ہے. دیکھیں جب تک آپ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہ لائیں گے, آپ
خاندانوں کی غلامی نہیں چھوڑیں گے. پاکستان میں جمہوریت آئی نہیں تو جمہوریت کیا؟ سب سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ تو جمہوری جماعتوں میں ہے. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی میں زرداری خاندان کے علاوہ کوئی بندہ پارٹی کا سربراہ یا ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ نون لیگ میں کوئی ایک شخص کا نام بتا دے, انگلی رکھیں, جو 50 سال سے سیاست کر رہے ہیں. وہ نون لیگ کا جب حکومت بنانے کا موقع آئے, ویسے تو جوید ہاشمی دے دیں گے, جب اندر کرانا ہو تو خود بھاگ جائیں گے. ایک بندہ نام بتا دے جو ملک کا وزیر اعظم بننے کا اہل ہے, ایک نام, ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب. ان کی غلامیاں, آپ کو پتا ہے مریم کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, اور پریکٹیکلی مریم نے 4 دن پہلے کہا ہے جو میرے اور میرے باپ کا بیانیہ تھا جب سپریم کورٹ سے نکالا تھا وہی چلے گا, اور اس کی باتیں چند دنوں میں آپ تک آئیں گی اور کچھ لوگوں تک پہنچ بھی گئی ہے. یہ چھوڑے, وراثت کی لڑائی ہے, قبضے کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے رضا عمی صاحب, ایک اور بڑا مشکل سوال. مسلح ہو کے ہاں, لیکن دیکھیں بات یہ جواب اس کا نہیں ہوا کہ کیسے ختم ہوگا. لیکن رضا عمی صاحب ایک اور سوال ذرا غور کیجئے. اس کا تعلق ساری سیاست کے ساتھ ہے, ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. آپ امریکہ میں رہے بہت دیر تک, اور برطانیہ میں بھی رہے, اور وہاں پر جو باہر, پاکستان سے باہر کے جو قانونی ڈھانچے ہیں, وہاں پر یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی, کہ انہوں نے گال کڑی سی. گال کڑنے کے اوپر اسے کہتے ہیں کوئی کسی کے اوپر اسالٹ نہیں کر سکتا. اسالٹ ایک سیریس, اسالٹ اینڈ بیٹری. پاکستان میں یہ ایک عام ایکسکیوز ہے. ابھی 2-3 سیاستدانوں نے جو ہے میریٹ ہوٹل میں, 5 اسٹار ہوٹل میں, ایک شہری جو اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا تھا, جس نے ویٹر سے مذاق, ان کی شرف اشارہ کیا ہوگا, لوٹے کا ذکر کیا, انہوں نے اس کی خوب ٹھکائی کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سڑک پہ ایک سیاستدان کے جو گارڈز ہیں انہوں نے ایک سرونگ آرمی آفیسر میجر جو ہے ان کی ٹھکائی کر دی. پھر ہم سنتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک بڑے ذمہ دار لیڈر ہیں سیاست کے, جنہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس اپنے یہ کہہ دیا ہے کہ جو میریت میں ہوا ہے وہ سب کے ساتھ ہوگا, جو ہمیں کہے گا گو نواز گو یا کوئی اس طرح سے بات کرے گا زبانی, اس کی ہم ٹھکائی کر دیں گے. تو یہ جو ٹرینڈ ہے پاکستانی سوسائٹی کا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں تشدد کسی طرح سے آپ اس کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. کوئی بھی چیز ہو, ہاتھ اٹھانا, مار پیٹ کرنا, یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. لیکن آپ اس کا روٹ کاز بھی دیکھیے نا, پھر آپ تینوں ناراض ہو جائیں گے. جب خان صاحب نے اپنے منحرف اراکین کو کہا کہ تم لوگوں کے بچوں کی سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا, اسکول نہیں جا سکیں گے, تمہیں لوٹا کہیں گے, تمہیں گالیاں دیں گے, تو یہ بات وہاں سے آ رہی ہے نا. دیکھیے موحد بھائی, جو اس طرح کے جو چیزیں ہیں لیڈرز کا, اس میں بڑا اہم رول ہوتا ہے. الزام ہے نا جی رضا, وہ تو الزام ہے نا, وہ تو لفظی حملہ ہے نا. آپ لفظی حملے کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو لفظی حملہ کرے گا تو آپ فزیکل اسالٹ کر دیں گے. نہیں, فزیکل اسالٹ تو بالکل جسٹیفائیبل نہیں ہے. لیکن میں جو بات پہلے کرنا چاہ رہا تھا وہ موقع نہیں مجھے مل رہا. آپ کیسے ڈسکنیکٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیے جی, ڈسکنیکٹ تو دیکھیے اس میں تو بالکل مذمت کرنی چاہیے تھا. جو سیاسی پارٹیاں, جو ان کے لیڈرز اس طرح کی بات کریں, ان کے ایم این ایز ایم پی ایس بات کریں, سب سے پہلے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے اور پھر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ویسے کہ نہ بھولیے کہ سابق وزیر اطلاعات نے بھی 2 چپیڑیں لگا دی تھی 2 مختلف صحافیوں کو پبلک پلیسز کے اوپر, تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ مسئلہ یہ کہ یہ ایک اکراس دا بورڈ ایک کلچر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے زیادہ جو کلچرل پرابلم ہے بڑا شدید قسم کا. جی ایک پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں, اور وہ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی معاشرہ, جی ایک پوائنٹ جلدی سے کریں, میرے 2 منٹ ہے خالی. جی میں 30 سیکنڈز لوں گا. آپ لوگ پہلے یہ بات کر رہے تھے نا کہ جی وہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بات یہ کہ ہفتے کی رات کو جو کچھ ہوا اسلام آباد راولپنڈی میں, کیا وہ بھی مناسب تھا یا نہیں تھا؟ یہ بھی تاریخ کے جو ہے وہ اوراق میں درج ہوگا. اور باقی جو دیگر نااہلی ہم نے دیکھی, اس معاملے میں بھی بہت زیادہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا. اس معاملے کو اگر کچھ کرنا تھا خان صاحب کو تو پہلے کر دیتے, آخری منٹ کے اوپر تو کرنے اس کا تو یہی رد عمل ہوتا ہے. بس اتنی بات کہنی تھی. اس کا یہی رد عمل ہوتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب کی جو وائلنس ہے وہ دوسری طرح کی, یہ جو پاکستان کے کلچر کے اندر ہے کہ انہیں میں نے گال کر دی سی, تو پھر آپ کو جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے. عدالتیں, سپریم کورٹ, ایڈمنسٹریشن, کچھ بھی کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا. یہ سب مارتے ہیں, انہوں نے صحیح کہا ہے, پچھلے وزراء بھی مارتے رہے. سر اس کو روک کون سکتا ہے؟ عمران خان, نواز شریف, آصف علی زرداری.
بلاول بھٹو مریم نواز روک سکتے ہیں. اس کو روکنا چاہیے. خدا کے لیے نفرت بڑھ گئی ہے, تقسیم بڑھ گئی ہے, سیاست کرو, اختلاف رائے رکھو, لیکن میں اگر اٹھ کے آپ کا گریبان پکڑ لوں یا آپ مجھے دھکا دیں کہ نکل جائیں, تیرا مجھے رائے پسند نہیں ہے, یا میں نے ہی غلطی کر لی, آپ کو کوئی برا نام لے لیا ہے, تو آپ ہی تھوڑا سا جھک جائیں ایک لمحے کے لیے. اچھا, وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب کا, ارشاد بھٹی صاحب کا, رضا رومی صاحب کا. میرا مقصد صرف اٹھانے کا تھا, دنیا بھر میں لوگ سخت زبان استعمال کرتے ہیں. امریکہ میں بڑی بڑی سخت سیاسی زبان استعمال کی جاتی ہے, برطانیہ میں استعمال کی جاتی ہے, لوگوں کو لان تان کی جاتی ہے, لیکن سخت زبان استعمال کرنا کوئی جواز پرووائڈ نہیں کرتا کہ آپ فزیکل اسالٹ کر دیں. فزیکل اسالٹ قانون میں ایک بہت بڑا جرم ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جا رہا, اس کی جسٹیفیکیشن ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.